यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम कोरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत बाब 2 और उसकी आयत 14 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 2 को हम ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 3 उठाए थे और उसके पहले 17 आयतों पे गौर करे थे। अब हम कलाम के नए हिस्से में आएंगे और पढ़ेंगे आयत 18, यानी कि कोरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत बाब 3 और उसकी आयत 18। या पौलुस रसूल बोलते हैं, कोई अपने आप को फरेब ना दे। अगर कोई तुम में अपने आप को इस जहां में हाकिम समझे तो बेवकूफ़ बने ताकि हाकिम हो जाए। मेरे भाई और बहन, या पौलुस रसूल जो हैं ईमान रखने वालों को ये नहीं बोल रहे कि उनका हिकमत की तलाश नहीं करना। उन लोगों को इस बात से खबरदार कर रहे हैं कि अगर दुनिया की हिकमत उन लोगों को खुदा से दूर करती है तो उससे हिकमत नहीं बोलते। खुदा के सोचने का तरीक़ा और खुदा के काम करने का तरीक़ा दुनिया के तरीक़े से और दुनिया के काम करने के तरीक़े से कई गुण ज़्यादा है। दुनिया जैसा सोचती है, खुदा वैसा नहीं सोचता। दुनिया जैसा काम करती है, खुदा वैसा काम नहीं करता। इसलिए दुनिया की हिकमत खुदा के नज़रों में एक बेवकूफ़ी की बात है। कोरिन्थियों की कलीसिया दुनिया की हिकमत इस्तेमाल कर रही थी अपने बुजुर्गों को और उस्तादों को मापने और तोलने के लिए। उन लोग ये देख रहे थे कि पैगाम कैसा दिया जा रहा है, मगर उन लोग ये नहीं देख रहे थे कि क्या पैगाम दिया जा रहा है, यानी कि किस किस्म का पैगाम दिया जा रहा है। अब हम आयत 19 से 23 पढ़ेंगे, जो कि ये बाप की आखिरी आयतें हैं। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि दुनिया की हिकमत खुदा के नज़दीक बेवकूफ़ी है। चुनांची लिखा है कि वो हकीमों को उन्हीं की चालाकी में फंसा देता है, और ये भी कि खुदावन हाकिमों के ख्यालों को जानता है कि बातिल हैं। बस आदमियों पर कोई फ़ख्र ना करे, क्योंकि सारी चीज़ें तुम्हारी हैं। खा पौलुस हो, खा अपुल्लोस, खा केफा, खा दुनिया, खा जिंदगी, खा मौत, खा हाल की चीज़ें, खा इस्तक़बाल की, सब तुम्हारी हैं और तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। प्यारे भाई और बहन, मैं आपका तवज्जो ख़ास तौर से आयत 22 पे लाना चाहूँगा। यहाँ पौलुस रसूल बोलते हैं, खा पौलुस हो, खा अपुल्लोस, खा केफा, खा दुनिया, खा जिंदगी, खा मौत, खा हाल की चीज़ें, खा इस्तक़बाल की। तो मेरे भाई और बहन, यहाँ पौलुस रसूल का ये ख्याल है कि दोनों यानी जिंदगी और मौत हमारे नौकर हैं। अगर हम वो लोगों के बारे में देखेंगे जो यीशु मसीह पे ईमान नहीं लाए हैं, तो हमको पता चलेगा कि उन लोग जिंदगी के शिकार हैं। उन लोगों को जिंदगी कोई मतलब नहीं है। मगर दूसरे हाथ पे जो यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, जिंदगी का अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ईमान रखने वाले जिंदगी को सही तरह से समझते हैं। जिंदगी का सच्चा मकसद क्या है, ईमान रखने वाले समझ सकते हैं। ईमान रखने वालों को मौत से कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मौत पे काबू पा लिए हैं। मौत तो ईमान रखने वालों के लिए हमेशा की जिंदगी की एक शुरुआत है। क्या है एक शुरुआत? ईमान रखने वाले खुदा के साथ जन्नत में हमेशा के लिए खुश बखुश रहेंगे। तो यहाँ ख़त्म हुआ बाब 3 और अब हम उठाएंगे बाब 4 और हम पढ़ेंगे उसकी आयत 1 से 4 तक। यहाँ लिखा हुआ है, आदमी हमको मसीह का खादिम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले, लेकिन मेरे नज़दीक ये निहायत खफीफ बात है कि तुम या कोई इंसानी अदालत मुझे परखे, बल्कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा दिल तो मुझे मलामत नहीं करता, मगर
اس سے میں راز باز نہیں ٹھہرتا، بلکہ میرا پرکھنے والا خداوند ہے۔ پس جب تک خداوند نہ آئے، وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو۔ وہی تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا، اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی طرف سے ہوگی۔ تو یہاں پولس رسول بولتے ہیں، آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سب مسیح کے خادم ہیں۔ ہر یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والا مسیح کا خادم ہے، اور یہ بات ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم یہ بات نہیں سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان میں برابر سے قائم نہیں ہوئے ہیں۔ آپ سب جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، مسیح کے خادم ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب آپ مسیح کے خادم ہیں تو کس قسم کا پیغام آپ جو ہیں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں؟ میں آپ لوگوں کا توجہ چاہوں گا کہ ایک مسیح کا خادم جو ہے، کلام بتاتا ہے کہ خدا کے بھیدوں کا مختار ہے۔ میرے بھائی اور بہن، پولس کے دنوں میں ایک مختار وہ آدمی تھا جو مالک کے گھر کی دیکھ بھال کرتا تھا، یعنی کہ مالک کے ہر چیز کا دیکھ بھال کرتا تھا، شروع سے لے کے آخر تک مالک کا اور اس کے گھر والوں کا خیال کرتا تھا۔ سارے گھر کی ذمہ داری اس پہ تھی، یعنی کہ کھانے پینے کے بارے میں خیال کرنا، کپڑے کے بارے میں خیال کرنا، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں خیال کرنا وغیرہ وغیرہ۔ مختار جو ہے گھر والوں کو اور مالک کو ان کے ضرورتوں کے مطابق خیال کرتا تھا اور ان کے لیے یہ سارے باتوں کا انتظام کرتا تھا۔ تو ویساچ ایک مسیح کا خادم جو ہے یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کو، یعنی کہ مسیح کے گھرانے کو خدا کا کلام بانٹنا۔ تو یہاں جو ہے بھیدوں کے لفظ کا یہ آیت میں استعمال کیا گیا ہے۔ یاد رکھو کہ بھیدیں وہ چیزیں ہیں جو ظاہر نہیں کیے گئے تھے مگر اب ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ بھیدیں جو ہیں ایک عام آدمی کے سمجھ کے باہر ہے۔ ایک عام آدمی خدا کے بھیدیں نہیں سمجھ سکتا، یعنی کہ ایک عام آدمی خدا کے بھیدوں کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر خدا کی روح نہیں ہے۔ صرف خدا کی روح یسوع مسیح کی باتوں کو لے کے ہمارے سامنے ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ آیت میں بھیدیں کا جو لفظ لیا گیا ہے وہ ہے یسوع مسیح کی خوشخبری۔ ہم کو جو ہے یسوع مسیح کی خوشخبری کو وہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے سامنے جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے یسوع مسیح کی خوشخبری رکھ رہے ہیں کیا؟ تو میرے بھائی اور بہن، یسوع مسیح اپنے بھیدوں کی تمثیل بولنے کے بعد متی کی انجیل باب 13 اور اس کی آیت 51 میں بولتے ہیں، جہاں لکھا ہوا ہے، کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں۔ تو میرے بھائی، میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ان لوگاں مسیح کے باتوں کو نہیں سمجھ سکے۔ مسیح یہاں یہ نہیں بولے کہ واقعی میں ان کے شاگرد سمجھے یا نہیں، مگر انہوں ان لوگوں کو بولنے کو لگے، جہاں متی کی انجیل باب 13 اور آیت 52 میں لکھا ہوا ہے، اس نے ان سے کہا، اس لیے ہر فقیر جو آسمان کی بادشاہت کا شاگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، مسیح کے خادم یہ کام کرنا ہے، خدا کے کلام میں سے نئے اور پرانے چیزوں کو نکالنا اور لوگوں کے سامنے رکھنا۔ تو خدا کے مختار کا یہ کام ہے کہ خدا کے کلام میں سے نئے اور پرانے چیزیں باہر لانا اور لوگوں کے سامنے رکھنا۔ اب ہم باب 4 کی آیت 2 پڑھیں گے۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانت دار نکلے۔ تو یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ مختار ایک زبردست پیغام دینے والا ہونا ضروری ہے۔ کیسا زبردست؟ یا پھر اس کے پاس کئی نعمتیں رہنا ضروری ہے۔ مختار میں بس یہ رہنا
کہ انہیں مسیح کا وفادار خادم ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اور بہن، ایک دن کئی لوگاں اجر پائیں گے، اس لیے اجر نہیں پائیں گے کہ ان لوگاں بڑے بڑے کام کرے ہیں، بلکہ اس لیے اجر پائیں گے کہ ان لوگاں مسیح کے وفادار خادم تھے، مسیح کے حکموں کے مطابق چلے۔ یہ بات ہمارے زندگی میں بہت ہی ضروری ہے، اور اگر ہم یہ بات کا خیال نہیں کرتے ہیں تو بڑی مشکل کی بات ہے، اور مسیح کے لیے دلچسپی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ ایک پادری بتا رہے تھے کہ ان کے کلیسیا میں صرف تھوڑے لوگ تھے جو اپنے خدمت میں وفادار تھے۔ کلیسیا کافی بڑی رہیں گی، مگر اس میں سے صرف تھوڑے وفادار رہیں گے، جس پہ آپ اگر پادری ہیں بھروسہ رکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک خادم وہ کام کرتا ہے جو مسیح اس کو بولتا ہے۔ آیت 3 اور 4 میں پولس رسول ایک زبردست بات بولتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ نہایت خفیف بات ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکھے، بلکہ میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا، کیونکہ میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا، مگر اس سے میں راز باز نہیں ٹھہرتا، بلکہ میرا پرکھنے والا خداوند ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہ دو آیتیں 3 عدالتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں ہم کو کھڑے ہونا ہے۔ یہ 2 آیتیں دیکھنے میں یا سننے میں مشکل آیتیں دکھیں گے، مگر اصل میں دیکھا گیا تو نہیں ہیں۔ یہ آیتیں ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ ہم کسی بھی عدالت کرنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ ہم سب بڑے عدالت میں مسیح کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پہلی عدالت ہے چھوٹی عدالت۔ یہ وہ عدالت ہے جہاں دوسروں کا خیال ظاہر ہوتا ہے۔ پولس رسول بولتے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ نہایت خفیف بات ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم کو پسند آؤ یا نہ آؤ، دوسروں کے عدالت کے کھٹیرے میں ہم کو کھڑے ہونا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ حالانکہ پولس کو اچھا نہیں لگا کہ دوسرے ان کی عدالت کرنا، بالکل اچھا نہیں لگا ان کو۔ پولس یہاں بولتے ہیں، میرے نزدیک یہ نہایت خفیف بات ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکھے۔ تو یہ چھوٹی عدالت تھی۔ اب دوسری عدالت ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہے بڑی عدالت۔ یہ وہ عدالت ہے جہاں آدمی اپنی خود کی عدالت کرتا ہے۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا۔ میرے بھائی اور بہن، کیا ہماری ضمیر ہم کو صحیح راستے پہ لے کے جاتی ہے کیا؟ پولس رسول بولتے ہیں، ضمیر صحیح راستہ نہیں دکھاتی ہے۔ ہماری نیک ہدایت پاک روح کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ میرے دوست، ہم پیدائش کی کتاب میں ضمیر کے بارے میں پڑھے ہیں، اور وہاں ہم دیکھے تھے کہ ضمیر کی عدالت پانی کے طوفان کے ذریعے سے ہوئی۔ مسیحی لوگوں کی ضمیر روشنی کی طرح رہنا چاہیے۔ جب ہماری ضمیر ہم کو ڈانٹتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم غلطی پہ ہیں، تو ہم وہ بات پہ عمل کرنا چاہیے۔ مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری ضمیر کو ہم اپنی مرضی کے مطابق بھی لے کے چل سکتے ہیں، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گر جاتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک ایماندار آدمی دوسروں کے صلاح اور مشورہ پہ نہیں چلے گا، مگر انہیں وہ کام کرے گا جو انہیں سمجھتا ہے کہ وہ سچا راستہ ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، مگر پھر بھی پولس رسول بولتے ہیں، میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا۔ پولس رسول جانتے تھے کہ ان کا خود کا پرکھا جانا ان کو خدا کے نظر میں راز باز نہیں ٹھہرا سکتا ہے۔ انسان کے طبیعت میں یہ بھی ہے کہ دوسروں پہ انہیں سخت ہونا چاہتا ہے اور اپنے آپ پہ نظر کرنا نہیں چاہتا، اور یہ مصیبت داؤد کے زندگی میں تھی۔ انہوں دوسروں میں گناہ دیکھتے تھے، مگر اپنا گناہ ان کو نہیں دکھتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں ہم
کیا بولنا چاہیں گے؟ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم چھوٹے عدالت کے بارے میں دیکھیں، اس کے بعد بڑے عدالت کے بارے میں دیکھیں۔ اب ہم سب سے بڑے عدالت کے بارے میں دیکھیں گے، جس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں سپریم کورٹ۔ تو یہ تیسری عدالت ہے جس میں ہم کو کھڑے ہونا ہے۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں میرا پرکھنے والا خداوند ہے۔ کیا بولتے ہیں یہاں؟ انہوں بولتے ہیں میرا پرکھنے والا کون ہے؟ خداوند ہے۔ تو یہ سب سے بڑی عدالت ہماری مالک ہے۔ یہ یسوع مسیح کی کرسی ہے، جس کرسی پہ بیٹھ کے انہوں عدالت کریں گے۔ پولس رسول بولتے ہیں کہ ایک دن انہوں یسوع مسیح کے تخت عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ ہم سب نام با نام مسیح کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں ہماری کیا عدالت ہوں گی؟ آخر یہ بھی جاننا ضروری ہے نا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں ان کے گناہ کی عدالت نہیں ہوں گی، کیونکہ ایمان رکھنے والوں کے گناہ خدا کے طرف سے معاف ہو گئے ہیں۔ ایمان رکھنے والے کے گناہ یسوع مسیح کے پاک خون کے ذریعے سے صاف کیے گئے ہیں، اور خدا یہ گناہوں کو بھول چکا ہے اور کبھی یاد بھی نہیں کرتا۔ ایمان رکھنے والوں کی عدالت ان کے کام کاج کے مطابق ہوں گی اور ان کے رہن سہن کے مطابق ہوں گی۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہمارا جسم، ہماری جائیداد، ہمارا دینا، یہ ساری چیزیں مسیح کے سامنے لائی جائیں گے عدالت کرنے کے لیے۔ تو آپ سوچ سکتے کہ ایک وفادار خادم ہونا کتنا ضروری ہے۔ آیت 5 پڑھیں گے۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں پس جب تک خداوند نہ آئے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو، وہی تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا، اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کے طرف سے ہوگی۔ تو میرے بھائی اور بہن، خدا ہے جو ہماری عدالت کرے گا۔ اگر ہم کسی کا فیصلہ کرنے بیٹھیں گے تو ہم خداوند کی جگہ لیے ویسا ہے۔ اس لیے اگر ہماری کوئی شکایت کرتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ خدا ہر ایک کی عدالت کرے گا اور انہیں جانتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ جو اندھیرے میں برے کام ہوئے ہیں وہ یسوع مسیح کے موجودگی میں ان کی روشنی میں لائی جائیں گی۔ انہوں ہمارے سارے دل و دماغ کے باتوں کو باہر لائیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم کیسی زندگی گزاریں۔ یہ ہوگا اگر آگے ہم کلام میں دیکھیں گے تو پولس رسول بولتے ہیں اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی طرف سے ہوں گی۔ پیارے بھائی اور بہن، میں یقین کرتا ہوں کہ مسیح کچھ نہ تو کچھ دیکھیں گے جس کے لیے انہوں ہر خدا کے مقدسوں کی تعریف کریں گے۔ اگر ہم مکشفہ کی کتاب دیکھیں گے تو آسیہ کے جو 7 کلیسیاں تھیں، مسیح جو ان لوگوں کی ایک اچھائی کو لے کے وہ اچھائی کے بارے میں تعریف کرے ہیں۔ حالانکہ یہ کلیسیاؤں کے کافی غلطیاں تھے، مگر پھر بھی ان لوگوں میں ایک اچھی بات دیکھے جس کی تعریف کرے۔ تو میں یقین کرتا ہوں کہ مسیح اپنا فضل و کرم ہر ایک ان پہ ایمان رکھنے والوں پہ نچھاور کریں گے اور ان لوگوں کی کسی اچھے بات کے لیے تعریف کریں گے۔ تو یہ پکی بات ہے کہ مسیح ہمارے میں کچھ نہ تو کچھ اچھی بات دیکھیں گے جس کے لیے انہوں ہماری تعریف کریں گے۔ آیت 6 پڑھیں گے اور یہاں پولس بولتے ہیں اور اے بھائیو، میں نے ان باتوں میں تمہاری خاطر اپنا اور اپولس کا ذکر مثال کے طور پر کیا ہے، تاکہ تم ہمارے وسیلے سے یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجوز نہ کرو اور ایک کی تائید میں دوسرے کے برخلاف شیخی نہ مارو۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی مصیبت جو کورنتھیوں کی کلیسیا میں تھی وہ مصیبت یہ تھی کہ آپس میں لڑائی جھگڑے تھے۔ تو یہاں پولس ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز کو انہوں مثال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ پولس رسول اور اپولس
دوستاں تھے، یہ دونوں یسوع مسیح کے ہو گئے تھے، اور یسوع مسیح جو ہیں یہ دونوں کے ہو گئے تھے، اور یہ دونوں خدا کی طرف سے جو نعمتیں دی گئی تھی وہ نعمتوں کا استعمال کر رہے تھے۔ آیت 7 پڑھیں گے، یا پولس رسول بولتے ہیں، تجھ میں اور دوسرے میں کون فرق کرتا ہے، اور تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو تو نے دوسرے سے نہیں پائی، اور جب تو نے دوسرے سے پائی تو فخر کیوں کرتا ہے کہ گویا نہیں پائی؟ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ کے پاس نعمت ہے؟ کیا آپ کے پاس بہت بڑی اور زبردست نعمت رہیں گی، مگر اس نعمت پہ آپ کو فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ نعمت آپ کو خدا کے طرف سے ملی ہے۔ وہ نعمت آپ کی نہیں ہے بلکہ آپ کو دی گئی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم وہ نعمت کے لیے خدا کی حمد و ثنا اور تعریف اور شکر گزاری کرنا۔ آیت 8 اور 9 میں لکھا ہوا ہے، تم تو پہلے ہی سے آسودہ ہو اور پہلے ہی سے دولت مند ہو، اور تم نے ہمارے بغیر بادشاہی کی، اور کاش کی تم بادشاہی کرتے۔ میری دانست میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹھہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا ہے جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہو، کیونکہ ہم دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے۔ تو یہاں جو ہے پولس رسول تکلیفوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ انہوں یہ بتانا چاہیں کہ رسولوں کا قتل کا حکم ہو چکا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور مصیبت اٹھایا اور ہم اس مصیبتوں کا پھل کھا رہے ہیں۔ محنت کوئی اور کرا اور ترقی کوئی اور پایا۔ میرے بھائی، رسولاں کافی مصیبتیں اٹھائیں یسوع مسیح کی خوشخبری کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اپنی جان پہ کھیل کے ان لوگوں مسیح کی خوشخبری کو لے کے آگے بڑھے۔ ان لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، مسیح کی خوشخبری کو لوگوں تک پہنچانا۔ تو کیا ہم یسوع مسیح کی خوشخبری کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کیا؟ یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔